जनाब स्पीकर, आज का तहरीक इल्तिवा, इस पे बात करना और इसी सिलसिले में हकीकत पर मबनी इस तहरीक इल्तिवा की रोशनी में बात करना हम सब पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाज़िम है, बल्कि मैं फ़र्ज़ समझता हूँ। और सबसे पहले मैं कल के उन तमाम शोहदा को, जिसमें हमारे भी पार्टी के नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथी कसीम काकड़ के जवान भाई मोहम्मद नसीम काकड़ शहीद हुए थे, उन समेत तमाम शोहदा को पार्टी की जानिब से खराज अकीदत पेश करता हूँ। और यकीनन जिस तरह भी बात चल रही है, मैं पहले उसमें नहीं था कि दोस्तों ने क्या बात की है, या भी जो हम सुन रहे हैं, यकीनन ये एक दिलखराश एजेंडा है। और ये वाक़यात हमारे साथ कल से परसों से नहीं, बल्कि काफ़ी पहले से हम देखते चले आ रहे हैं। और इस ऐवान में शायद अगर पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके प्यारे, जिसके साथ ही इस तरह के वाक़यात में खून में लथपथ वो देख न चुके हो। बल्कि सूरत-ए-हाल तो अभी कुछ ऐसी बनती जा रही है कि शायद हम पूरे बलूचिस्तान में, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि आपका पूरा पश्तून बलूच बेल्ट, यहाँ पे कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई बाजार ऐसा नहीं होगा, यहाँ तक कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसने दहशतगर्दी की आड़ में अपने प्यारे की लाश न उठाई हो। और इस पर मैं खुद आपके सामने खड़ा, मैं तो अक्सर ही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, मुश्किल और अच्छे वक्त आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह किसी भी घर को तो जनाब स्पीकर, यकीनन हमारे यहाँ पश्तों में एक मशहूर कहावत है कि ज़मीन वो जलती है जिस पे आग जल रहा हो। हम शायद तकरीरें करके और खराज अकीदत के अल्फाज कल के शोहदा को पेश कर दे, अल्लाह न करे, ये हमारी दुआ है। बल्कि जिस तरह मैं बात कर रहा था अज़ान से पहले, हम तो अक्सर ये दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त अल्लाह किसी के दुश्मन पर भी न ले आए जो औकात हमने खुद देखे हैं। यानी जब हम चमन में थे, 8 अगस्त का वाक़या हुआ, और जब हमें ये बताया गया कि 8 अगस्त के वाक़ये में इतने शोहदा और उसमें आपका भाई भी शामिल है, तो वो हालत जिसको हमने खुद देखी है। या फिर जब आज से अगर हम 9-10 साल पहले चले जाए, जब हम पेशावर में पार्टी के मरकज़ी सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में शिरकत करने के लिए गए थे, और जब फ़ोन आया कि आपके वालिद को शहीद कर दिया गया है, यानी ये सूरत-ए-हाल अल्फाज में आप बयान नहीं कर सकते हो। और फिर जब ऐसे वाक़यात पे, जिस तरह कल का वाक़या हुआ, जिस तरह पहले के वाक़यात हुए, हम इसको अज़्र मज़ाक ले लें। कोई कहे कि ये सिर्फ महसूसी के लिए हमारे पास ये फोरम रहे, कोई कहे कि हमें हुकूमत हवाले कर दे। और अगर हुकूमत की बात कीजिए, ज़ाबित साहब, इस बलूचिस्तान में ज़्यादातर हुकूमतें जमीयत के हाथों में गुजरी है, हुकूमत की बात नहीं है। जब आपने माजी में इस लिहाज से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में कोई किरदार अदा नहीं किया, तो कल क्या करें? हकीकत ये है कि हमें इस पर सोचना चाहिए कि ये वाक़यात हमारे साथ कब तक इस तरीके से होते रहेंगे। अगर तारीख में जाए जनाब स्पीकर, हम आज भी कहते हैं कि ये मुल्क की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। जिस आग में आज हम सब जल रहे हैं, जिस आग से आज हम सब दो चार हैं, ये इस मुल्क की गलत खारजा और दाखिला पॉलिसी है।
جس کی نشاندہی ہم نے 40 سال پہلے کی، اور آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم ذات کے اللہ کے کہ آج اس لحاظ سے ضابط صاحب کے قائد نے بھی ہفتہ 10 دن پہلے بیان دیا تھا کہ یہ جو کچھ اس طرف ہوا افغانستان میں یہ جہاد نہیں فساد تھا، اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ جا کے دیا۔ اور ہم نے 40 سال پہلے جناب اسپیکر کہا تھا کہ خدا را اس آگ کی لپیٹ میں کل ہم سب آ جائیں گے۔ اور خاص کر ایک بات میں کہوں، یعنی ایک طرف ہم لاشیں اٹھا رہے، دنیا کو ہم تسلی دے رہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایسے اقدامات اٹھانے جا رہے کہ دنیا دیکھتے جائے، لیکن آج کے اخبار میں آپ کے فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ احسان اللہ احسان ہم سے فرار ہو گیا، اور یہ حقیقت، یعنی کیا یہ ان شہداء کے کیا دہشت گردی کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی لاشیں اٹھائے گئے، کیا آج کا یہ سٹیٹمنٹ ان سب کے زخموں پہ نمک چھڑکانے کے مترادف نہیں ہے؟ کیسے اور کس طرح ہوا ہے؟ اور پھر اس کے پیچھے پس منظر میں جو کہانی بیان کی جا رہی ہے، ہم ایک اور جنگ کہ ابھی اس کو کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے اور شام میں جا کے وہ اپنا رول پلے کرے گا، تو کیا اس کے اثرات سے پھر کل ہم بچ سکتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ کے آئی جی صاحب کے، آپ کے سی سی پی او صاحب کے، آپ کے انٹیریئر منسٹر کے، آپ کے انٹیریئر سیکرٹری کے بس کی بات نہیں ہے جناب اسپیکر۔ یہ اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی پہ اثر نو سوچنے کی بات ہے۔ آپ کے ثانیہ اے پی سی کا واقعہ ہوا 16 دسمبر کا، پوری قومی قیادت نے بیٹھ کے 22 نکات ترتیب دیے کہ ہم ان نکات پہ عمل پیرا ہو کے ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اس پہ کہاں تک عمل درآمد؟ اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ ہر پروونس میں ایپیکس کمیٹی کے نام پہ جتنے بھی دہشت گردی کے خلاف لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، حکومتی لیول پہ ہے، یہ سارے بیٹھ کے جہاں پہ بھی جس بھی صورت میں بھی نشاندہی ہوگی اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم نہیں کر رہے جناب، ہم آج تک سنجیدہ نہیں۔ خدا کی قسم کل کے واقعات ہم دیکھ رہے کہ پرسوں بھی ہوگا، ترسوں بھی ہوگا، اور ہماری یہی تقریریں ہوگی۔ ہمیں ایک میسج دینا چاہیے اس ملک کے ان بااثر قوتوں کو کہ اس خونی کیل سے مزید ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اس خونی کیل میں کب تک ہم کھیلتے رہیں گے؟ اس خونی کیل کو ہم کب تک اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ تصور کرتے رہیں گے؟ یا یہ اسی کے شخصانے ہیں جناب اسپیکر؟ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا، یہ ہماری بوئی ہوئی فصلیں ہیں جو ابھی ہمیں فصل دے رہے، اور ایسی صورت میں دے رہے کہ اس پورے پروونس میں کوئی بھی گھر اپنے پیارے سے محروم ہو کے بچہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہم کہیں کہ 1000 حکومت آپ تفویض کریں، 1000 مختلف چہرے آپ کرسیوں پہ بٹھا دیں، جب تک فیصلے وہاں سے صحیح نہیں ہوں گے جو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ہم اسی طرح بے بسی کی حالت میں ابھی تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ اپنے کسی جنازے میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈر اور خوف وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی اور حادثے سے دوچار نہ ہو جائے۔ کیوں یہ لوگ اتنے بااثر کیسے؟ اس کے پاس یہ قوت کہاں سے آئی ہے جس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، حکومتوں سے لے کے لا انفورسمنٹ اداروں تک؟ کم از کم میں کہتا ہوں کہ جب میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، کم از کم اس نیشنل ایکشن پلان پہ جو اس ملک کی تمام سیاسی قیادت، تمام فورسز کے ہیڈ نے بیٹھ کے، تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے اس ملک کی امن و امان کے حوالے سے تشکیل دی تھی، اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوتا؟ آج بھی ہمارے تصور میں کیوں اور بیڈ اور گٹ کا سلسلہ چل رہا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، آپ کے کچھ دن پہلے آپ کا ڈی ایس پی، اس کا بیٹا، آج کے یہ واقعات چلاک میں کیا ہوا، اور آگے پتہ نہیں ہم کیا دیکھنے کو ہمیں ملیں گے۔ بہت کچھ حادثات
ہم تو خدا کی قسم جناب اسپیکر جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے کہ گھنٹے کے بعد یہ ہوگا 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں, لیکن میں ڈر اور خوف کے مارے اس پہ کچھ بول نہیں سکتا ہوں, یعنی نام تک ہم کسی کے نہیں لے سکتے, کیونکہ اگر ہم نام لیں گے تو اب باہر جا کے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اپنے 1-2 سیکیورٹی گارڈ سے ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جناب اسپیکر. وہ جس کو بھی ٹارگٹ تصور کر لے وہ ٹارگٹ کل تک اچیو کر سکتے, وہ ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. تو خدا را ہم آج اس تحریک التوا اس بحث کے توسط سے, آپ کے توسط سے جناب اسپیکر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خون کا یہ قید ختم ہونا چاہیے, اور یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب ہم نیشنل ایکشن پلان پر اس کے روپ پر من عمل کریں گے, اس کی ایک ایک لفظ پہ عمل کریں گے, تب جا کے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اور اگر ہم یہ خواہش کر لیں کہ کوئی کہے کہ ہمیں سال کی حکومت دے, کوئی کہے کہ ہمیں 1 دن کی حکومت دیں, 1 سال نہیں 10 سال 15 سال یہاں پہ حکومت آپ کے پاس رہی. جب مسئلہ یہاں پہ آپ کے پالیسیوں کا ہے, آج ہم دنیا میں کس سٹیج پہ جناب اسپیکر اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اور ہم نے ان غلط پالیسیوں کو یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ آج یو اے ای بھی اگر ہمارے آگے لکیر کھینچ دے ہم اس کا لکیر کو کراس نہیں کر سکتے. ہم کسی کو وعدہ دلا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اسلامک فورم کے نام پہ آئیں گے, لیکن کوئی اگر ہمیں کہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہو, ہم نہیں جا سکتے. ہمارے پاس ایٹامک بم ہے لیکن ہم بے بس ہیں, کیونکہ ہم نے اب اندرون خانہ حالات اپنے آپ کے اس نیچ پہ پہنچا دیے کہ ہم کسی کے ساتھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ کسی کے سامنے کوئی بات رکھ سکتے ہیں. آج بھی وقت ہے, حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلے نہیں ہے جناب اسپیکر. آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان پہ اس طریقے سے عمل درآمد کرے جس طریقے سے اس کا فیصلہ ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ نہ یہ دہشت گردی رہے گی, نہ اس دہشت گردی کے پیچھے فورسز رہیں گے, اور یہ اب کب تک کرتے رہیں گے. مطلب ادھر اس طرف کوئی ہوتا ہے تو وہ کہے کہ ادھر سے مداخلت ہے, ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے مداخلت ہے. مطلب یہ تو میں کہتا ہوں, یہ بات شاید ہمارے کافی دوستوں کو اچھا نہ لگے, یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے. اپنے آپ کو کسی کے سامنے مزید وہ کیا بولتا ہے اس کو وہ کرنا ہے کہ کوئی مجھ سے خوش ہو جائے, ہاں اس میں یہ ہے پلانا ہے. کم از کم اگر ہم 4 انگلیاں کسی اور کی طرف کر دیتے تو 1 انگلی اپنی طرف بھی کر دے. تھوڑی بات مختصر کر دیں بس مہربانی جناب اسپیکر, کیونکہ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر